Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Ali and you're watching my YouTube channel Al Karam School of Thoughts. We are covering 1925 का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और हम इसके 8वें चैप्टर पे पहुँचे हैं. 8वां चैप्टर पूरे का पूरा करेंगे बाइलिंगुअली साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों ज़ुबानों में, इंग्लिश और उर्दू के अंदर. 8वां चैप्टर जो है उसका टाइटल है इट इज़ अबाउट लिक्विडेशन एंड आर्बिट्रेशन. लिक्विडेशन दोस्तों कहते हैं अगर कोई एंटिटी, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि डिफ़ॉल्टर हो जाए और मकरूज़ हो जाए और उसको उसका कर्ज़ा उतारने के लिए अगर उसको नीलाम कर दिया जाए, उसको बेच दिया जाए, तो इस प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं. आर्बिट्रेशन कहते हैं सालसी करना, मतलब फ़ैसला करना. ठीक है, उस लिक्विडेशन का उसके एसेट्स का, किसी भी चीज़ का फ़ैसला किए जाने से मुताल्लिक है दिस चैप्टर. इसका जो सबसे पहला सेक्शन है जो कि एक्चुअल में इस एक्ट का 47वां सेक्शन है, इट्स अबाउट वाइंडिंग अप. वाइंड अप कहते हैं किसी चीज़ का, कहते हैं ना फलाने बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने अपना ऑफिस वहाँ से वाइंड अप कर लिया. वाइंड अप मीन्स क्लोज़ करना, वहाँ से कोई चीज़ क्लोज़ कर लेना, कोई ऑफिस क्लोज़ करना, कोई काम क्लोज़ करना, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना. ठीक है, इट्स अबाउट द 47 सेक्शन इज़ अबाउट दैट. According to this section, if the registrar, after an inquiry has been held under section 43, वो जो 43 सेक्शन के तहत जो इंक्वायरी होगी उसके बाद an inspection has been made under section 44 और section 44A, or on receipt of an application made by 2/3 of the members of the society present at a special general meeting called for the purpose or of his own motion in the case of a society that has not commenced working or has ceased working is of option that the society ought to be wound up. ठीक है, यानी अगर रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के सिलसिले में सेक्शन 43 के तहत इंक्वायरी करने के बाद या सेक्शन 44 के तहत मुआयना करने के बाद, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई आस्क्ड, 2/3 यानी 2/3 मेंबरान की दरख्वास्त वसूल होने पर जो किसी ख़ास जनरल मीटिंग में पेश की गई हो या अपनी मर्ज़ी से ऐसे सोसाइटी के मामले में जो काम शुरू नहीं कर सकी हो या काम बंद कर चुकी हो, रजिस्ट्रार को ये राय हो कि सोसाइटी को ख़त्म किया जाना चाहिए. ठीक है, या इसकी अगर वजाहत करेंगे तो रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी को कानूनी तौर पर वाइंड अप या बंद करने के इख्तियार है. ये इख्तियार मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल हो सकता है, इंक्वायरी या मुआयने के बाद मेंबरान की अक्सरियत और दरख्वास्त की बुनियाद पर, और या ख़ुद रजिस्ट्रार की सवाबदीद पर. अगर सोसाइटी ने काम शुरू नहीं किया या काम बंद कर दिया है तो सोसाइटी कैन बी वाइंड अप ऑन दीज ग्राउंड्स. तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? ही मे इशू एन ऑर्डर डायरेक्टिंग इट टू बी वाउंड एंड देन व्हेन नेसेसरी मे अपॉइंट अ लिक्विडेटर, ठीक है, जो उसकी नीलामी करे फॉर द पर्पस एंड फिक्स हिज रिन्यूमरेशन. रिन्यूमरेशन कहते हैं मुआवजा. भाई उसकी लिक्विडेशन करनी है, नीलाम करना, तो उसके पैसे भी तो मिलने हैं ना, उसको कहते हैं रिम्यूनरेशन. अगर इसकी वजाहत की बात करें तो ये दिस इन दिस सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द तस्फिया का हुक्म, वाइंड अप का हुक्म, यानी इससे मुराद है सोसाइटी की तमाम सरगर्मियों को ख़त्म करना और इसके असासों को फ़रोख्त करके कर्ज अदा करना. लिक्विडेटर की तकर्री भी इसी सेक्शन के अंदर है कि वो शख्स जो सोसाइटी के असासे बेचे, कर्ज अदा करे और बाकी मेंबरान में तकसीम करे, जो है वो लिक्विडेटर जो है होगा और इसकी तकर्री होगी. मुआवजा तय करने से मुतालिक भी सेक्शन में है, यानी लिक्विडेटर को इसके काम के बदले मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा जो बंदा लिक्विडेशन करेगा यानी नीलामी करेगा. तो दोस्तों अगर इस सेक्शन 47 का हम देखें, तज्जिया मुख्तसर सा करें तो ये सेक्शन सोसाइटी को कानूनी तौर पर ख़त्म करने या वाइंड अप करने के अमल की वजाहत करता है कि कैसे होगा. रजिस्ट्रार को इख्तियार हासिल है कि वह इस पूरे अमल की निगरानी करे और लिक्विडेटर मुकर्रर करे. ये कानूनी अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि सोसाइटी के असासे मेंबरान के हक़ के मुताबिक कानूनी तरीके से तकसीम होंगे अगर वो बंद या वाइंड अप हो जाती है तब भी. दोस्तों इस एक्ट जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 है, इसका जो सेक्शन 48 है, दिस इज़ अबाउट सोसाइटी मे वाउंड अप इफ़ मेंबरशिप इज़ रिड्यूस्ड. मतलब पहले तो रजिस्ट्रार कोई ख़ास ग्राउंड होने की वजह से सोसाइटी को बंद कर सकता है. अभी वो कह रहा है अगर तो रुकनीत कम हो गई है तो भी सोसाइटी जो है वो ख़त्म, वाइंड अप या मुअत्तल हो सकती है, कम हो जो है सोसाइटी को ख़त्म किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन द रजिस्ट्रार में
by order in writing, लिख के direct a society to be wound up if at any time it is proved to to his satisfaction that the membership of the society has been reduced to less than the requisite minimum number of members, and the society, despite a reasonable opportunity, has failed to raise the members to be in accordance with the provisions of द सेक्ट। यानी रजिस्ट्रार तहरीरी हुक्म के ज़रिए किसी सोसाइटी को तस्फिया यानी वाउंड अप यानी ख़त्म कर सकता है, उसकी करने की हिदायत दे सकता है अगर किसी भी वक्त उसको ये साबित हो जाए कि सोसाइटी की रुकनीत मतलूबा कम अज़ कम तादाद से कम हो गई और सोसाइटी ने मुनसफ़ाना मौका मिलने के बावजूद, ये अहम है, मौका भी दिया गया है, उसकी रुकनीत जो है वो कानून के मुताबिक ना बढ़ी है और नाकाम हुई है वो सोसाइटी, तो उस सोसाइटी की रुकनीत को मेंबरशिप की तादाद कम होने की वजह से कैंसिल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। रजिस्ट्रार के पास इख्तियार है कि वो सोसाइटी की रुकनीत की कमी की वजह से बंद कर दे। मतलूबा कम अज़ कम तादाद कानून में मुकर्रर की गई है ताकि सोसाइटी फ़ाल और काबिल अमल रहे। सोसाइटी को मुनसफ़ाना मौका दिया जाता है कि वो अपने नए मेंबरान शामिल करे, लेकिन अगर ये नाकाम हो जाए तो तस्फिया यानी वाइंड अप यानी सोसाइटी को ख़त्म किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, ऑल एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ शेल विद इन 2 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट क्या करेंगे, रीज देयर मेंबरशिप टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। फेलिंग विच, अगर नाकामी हुई, द रजिस्ट्रार में वाइंड अप सच अ सोसाइटी आफ्टर द अफोर्डिंग इट एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर, यानी तमाम मौजूदा सोसाइटी को इस कानून के नफाज के 2 साल के अंदर अंदर अपनी रुकनीत को कानून के मुताबिक बढ़ाना होगा, और अगर वो इस काम में नाकाम रहे तो रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ को बंद कर सकता है बशर्ते कि पहले इन्हें समात का यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड दी जाएगी। दोस्तों, हमें पता है कि जो सोसाइटी है ना, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब अगर 50 लोग हैं तो अगर वो कॉपरेशन करके कोई एक काम करेंगे तो ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड रख दिया गया है कि मतलब जो हाउसिंग सोसाइटी है, जो प्रोड्यूसिंग सोसाइटी है, उसके इतने मेंबर होंगे, हाउसिंग सोसाइटी के इतने मेंबर होंगे, कंज्यूमर सोसाइटी के मिनिमम इतने मेंबर होंगे। अगर वो इससे कम हो जाए तो हम वो उस सिनारियो को यहाँ पे पढ़ें। खैर, अगर इस सेक्शन की 48 के दूसरे पार्ट की वजाहत करें तो इसमें वो बता रहा है कि ये कानून मौजूदा सोसाइटियों को वक़्त देता है कि वो अपनी रुकनीत को बढ़ाएँ। 2 साल की मुद्दत का मकसद ये है कि सोसाइटीज़ को अपनी रुकनीत बढ़ाने के लिए मुनासिब वक्त मिले। अगर सोसाइटी इस मौका से फ़ायदा ना उठाए तो रजिस्ट्रार इसे बंद कर सकता है, लेकिन समात का हक देना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। यानी आपको समझ आई गई होगी। ये जो सेक्शन अभी हमने 48 पढ़ा है, इसकी अगर हम मुख्तसर इसका तज्जिया करें तो सेक्शन 48 का मकसद ये है कि सोसाइटी फ़ाल और कानूनी रुकनीत के मुताबिक रहें। रजिस्ट्रार को इख्तियार हासिल है कि कम रुकनीत की वजह से सोसाइटी को बंद करे, लेकिन इससे पहले सोसाइटी को मुनासिब मौका देना लाजमी है। ये कानूनी सेक्शन सोसाइटी की फ़ालियत और मेंबरान की तादाद को बरकरार रखने के लिए अहम है। दोस्तों, जो इस एक्ट का सेक्शन 48A है, इट टॉक्स अबाउट द वाइंडिंग ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी। जो 48 था वो वाइंडिंग ऑफ सोसाइटी के बारे में था, ये हाउसिंग सोसाइटी के बारे में है, उसको क्लोज होने के बारे में। इफ़ अ हाउसिंग सोसाइटी फेल्स टू कंप्लीट डेवलपमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन अकॉर्डेंस विद इट्स development schedule, the registrar may order the winding up of the society after affording it an opportunity of hearing. यानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपनी तरक्याती डेवलपमेंट शेड्यूल के मुताबिक ज़मीनें प्लॉट तैयार करने या अलॉट करने में नाकाम रहती है तो रजिस्ट्रार इस सोसाइटी को बंद करने, वाइंड अप करने का हुक्म दे सकता है बशर्ते कि पहले इसे समाअत का मौका दिया जाएगा, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दी जाएगी। अगर इसकी वजाहत मतलब हमें समझ आ गई, इतना ज़्यादा अहम नहीं है इसकी वजाहत, अगर फिर भी समझ नहीं आई तो नीचे से पढ़ लें। दोस्तों, जो इस एक्ट का सेक्शन 49 है, इट डील्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हेन द अफेयर ऑफ अ सोसाइटी फॉर विच अ लिक्विडेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 47 हैव बीन वाउंड अप or where no liquidator has been appointed after 2 months from the date of an order under section 47, after the confirmation of such order in appeal, the registrar shall make an order cancellation the registration of
the society, and the society shall be deemed to be dissolved from the date of such order. جب وہ تمام امور اور اثاثے کسی سوسائٹی کے لیے جس کے لیے سیکشن 47 کے تحت لیکویڈیٹر مقرر کیا گیا ہو وہ تصفیہ یا وائنڈ اپ کے بعد مکمل ہو جائیں، یا اگر کوئی لیکویڈیٹر مقرر نہیں کیا گیا تو سیکشن 47 کے تحت جاری حکم کی تاریخ سے 2 ماہ بعد یا ایسے حکم کی اپیل میں تصدیق کے بعد جو رجسٹرار ہے اس کو یہ ہدایت ہوگی کہ وہ سوسائٹی کی رجسٹریشن کو منسوخ یا کینسل کر دے، اور سوسائٹی کو منسوخی کے حکم کی تاریخ سے ہی ختم یا ڈیزالو سمجھا جائے گا۔ اگر اس کی وضاحت دیکھیں تو جو لیکویڈیٹر کے تحت سوسائٹی کیا ہوگا، اگر سوسائٹی کے اثاثے اور معاملات لیکویڈیٹر کے ذریعے نمٹائے جائیں گے تو تصفیہ یا واؤنڈ اپ یا کینسلیشن یا اختتام مکمل ہونے کے بعد رجسٹرار رجسٹریشن منسوخ کر دے گا۔ لیکویڈیٹر نہ ہونے کی صورت میں اگر تو لیکویڈیٹر سے ہوگی تو اس طرح ہوگا، اگر لیکویڈیٹر نہ ہوگا، اگر لیکویڈیٹر مقرر نہیں ہوا تو سیکشن 47 کے حکم کی تاریخ سے 2 ماہ بعد رجسٹرار رجسٹریشن منسوخ کر سکتا ہے۔ اپیل میں حکم کی تصدیق کا بھی ایک آپشن ہے، یعنی اگر سوسائٹی نے حکم کے خلاف اپیل کی ہے اور حکم کی تصدیق ہو گئی ہے کہ بھئی حکم ہوا ہے، تب بھی رجسٹریشن منسوخ کرے گا کون؟ رجسٹرار کرے گا۔ اور یہ جو سیکشن ہے 49 یہ سوسائٹی کی تحلیل کا جو پروٹوکول ہے وہ اس طرح سے بتاتا ہے کہ رجسٹریشن منسوخی کے حکم کی تاریخ سے سوسائٹی کو قانونی طور پر ختم یا ڈیزالو سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد سوسائٹی قانونی طور پر موجود نہیں رہتی اور اس کے اثاثے یا معاملات صرف تصفیہ کے مطابق ہی نپٹائے جائیں گے، یعنی جو بھی وائنڈ اپ یا وائنڈنگ اپ کا جو بھی پروسیس ہوگا اس کے اندر جو بھی چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی اس کے مطابق اس کے اثاثے یا معاملات نپٹائے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ جو سیکشن 49 ہے سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخی اور قانونی تحلیل کے اثرات کو واضح کرتا ہے۔ رجسٹرار کے پاس اختیار ہے کہ تصفیہ مکمل ہونے یا مقررہ مدت گزرنے کے بعد سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخ کر دے۔ اس سے قانونی طور پر یہ طے ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی اب موجود نہیں رہی اور اس کے معاملات مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ دوستو جو سیکشن 49A ہے 49A ہے اٹ از اباؤٹ دا ریکارڈز آف کینسلڈ سوسائٹیز۔ The registrar shall keep all the records of a society along with proceedings of liquidation completed whose registration has been cancelled for a period not less than 5 years. رجسٹرار کو یہ ضروری ہے کہ وہ تمام ریکارڈز اور تصفیہ کے مکمل ہونے کے عمل پروسیڈنگ آف لیکویڈیشن جس کو کیا کہتے ہیں کرکی کرنا، اس کو نیلامی کرنے کا جو عمل ہے اس کو محفوظ رکھے گا۔ جن سوسائٹیز کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہو اور یہ ریکارڈ کم از کم 5 سال تک محفوظ رکھا جائے گا۔ رجسٹرار کو قانونی طور پر سوسائٹی کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ اس میں تصفیہ کے تمام مراحل اور سوسائٹی کے تمام معاملات دستاویزات شامل ہیں۔ مدت اس کی کتنی ہے یہ اس نے بتایا، کم از کم 5 سال تک ایسی کسی قانونی یا انتظامی ضرورت کی صورت میں ریکارڈ طلب کیا جا سکتا ہے یا دستیاب ہونا ضروری ہے۔ Furthermore, the secretary of a society whose registration has been cancelled shall also keep the record of the society for a period not less than 5 years. کیا رجسٹرار بھی رکھے گا اور سیکٹری بھی رکھے گا provided that the society shall dispose of its record after 5 years after the approval of registrar cooperative societies. یعنی جس سوسائٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہو اس کے سیکٹری کو بھی ضروری ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام ریکارڈز کو کم از کم 5 سال تک محفوظ رکھے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 5 سال بعد سوسائٹی اپنے ریکارڈز رجسٹرار کی منظوری کے بعد ضائع کر سکتی ہے۔ پاور آف لیکویڈیٹر۔ A liquidator appointed under section 47 shall have the power with the sanction of registrar to do all or any of the following things. یعنی سیکشن 47 کے تحت مقرر کردہ لیکویڈیٹر کو رجسٹرار کی منظوری کے ساتھ درج ذیل اختیارات حاصل ہوں گے۔ وہ کون کون سے ہوں گے؟ لیکویڈیٹر سوسائٹی کے اثاثے اور رقوم کی تصفیہ میں قانونی نمائندہ ہوتا ہے۔ تمام اختیارات رجسٹرار کی اجازت سے وہ استعمال کرتا ہے جو لیکویڈیٹر ہوتا ہے۔ لیکویڈیٹر کیا کرتا ہے؟ ہی از اے کریڈیٹر، یعنی ہی پے اینی کلاس اور کلاسز کریڈیٹرز ان فل، یعنی کسی بھی قسم کی کلاس کے قرض کے دہندگان کو مکمل ادائیگی کرتا ہے۔ مطلب جو بھی اس کے اندر جو بھی پارٹیز ہوتی ہیں
وہ جو سوسائٹی ہو یا پھر اس کے جو بھی اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہوں. لیکویڈیٹر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سے قرض دہندگان کو پہلے یا مکمل ادائیگی کرنی ہے. دس از آلسو اے پاور آف لیکویڈیٹر دیٹ he can compromise, he can mold the compromise as well. He can make any compromise or arrangement with the creditors or person claiming to be creditor or having an or alleging themselves to have any claim present or future whereby the society may be rendered liable. یعنی قرض دہندگان یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جو دعویٰ کر رہا ہو ممکنہ دعویٰ کر سکتا ہے, ممکنہ کمپرومائز کر سکتا ہے, کوئی سمجھوتا یا انتظام کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جسے سوسائٹی ذمہ دار ہو سکتی ہو. اور لیکویڈیٹر سوسائٹی کی تمام ذمہ داریوں اور دعووں کو سمجھنے کے ذریعے سمجھوتے کے ذریعے حل کر سکتا ہے. دس از آلسو ٹولڈ ان سیکشن 50 آف دس ایکٹ. A liquidator also can do compromise all calls or liabilities to call and debts and liabilities capable of resulting in debt and all claim present or future, certain or contingent subsisting or supposed to subsist between the societies and user contribution or alleged contributory or other debtor or the person apprehending liability to the society and all the questions in any way relating to affecting the assets or the winding up of society on such terms as he may agreed and take any security for the discharge of any such call, liability, debt or claim and give a complete discharge in respect to their جو بھی اس کا پروسیس ہوگا. یعنی تمام کالز یا ذمہ داریوں اور قرضوں, کال سے مراد فون والی کالز نہیں, جو کسی کو بلایا جانا اس کو کال ہے, وہ یہاں پہ یہ مراد ہے. یعنی تمام کالز یا ذمہ داریوں اور قرضوں موجودہ یا مستقبل کی یقینی یا مشروط جو سوسائٹی اور کسی اور ممبر یا سابقہ ممبر یا دیگر قرض داروں کے درمیان ہو, ان پر سمجھوتا ہوگا. اس ضمن میں سیکیورٹی لینا اور ادائیگی کے بعد مکمل ریلیف دینا وغیرہ شامل ہے. پاور آف آربیٹریٹر میں ہی آلسو کین کانٹریبیوٹ, یعنی کانٹریبیوشن جو ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم ہی کین ڈیٹرمائن دا کانٹریبیوشن ٹو بی میڈ اور ریمیننگ ٹو بی میڈ بائی دا ممبرز اور پاسٹ ممبرز اور بائی دا اسٹیٹ اور نامینیز, ہائر اور لیگل ریپرزینٹیٹیوز آف ڈیسیزڈ ممبرز اور بائی اینی آفیسرز ٹو ایسٹس آف دا سوسائٹی. Such contribution include debt due from such members or person. یعنی وقتاً فوقتاً یہ تعین کرنا اس کی ذمہ داری, یہ طاقت ہے کس کی, آربیٹریٹر کی, کہ ممبرز, سابقہ ممبرز یا وفات پائے جانے والے ممبرز کے قانونی نمائندے یا کوئی افسر سوسائٹی کے اثاثوں میں کتنا حصہ یا قرض جمع کرے گا یا کرتا ہے. This is also his duty to issue requisitions under section 59 under the collectors for the recovery as arrears of land revenue of any sum ordered by him to be recovered as due from members or as a contribution to the assets of society or to the cost of liquidation. یعنی سیکشن 59 کے تحت کلیکٹر سے ریکوری کروانا جو رقم ممبران سے واجب الالاد ہے یا اثاثوں میں جمع کی جائے یا تصفیہ کے اخراجات کے لیے ہو. یہ جو طریقہ ہے نا, یہ قانونی طور پر ممبران سے بقایا جات وصول کرنے کے لیے ہے. اینڈ کون ہے آتھورائز ٹو ڈو سو؟ یہ جو ہے لیکویڈیٹر, وہ جس کی ہم پاورز 50 سیکشن میں پڑھ رہے ہیں. اینڈ ہی آلسو کین بی این آربیٹریٹر ایز ویل. اور لیکویڈیٹر کی پاور میں یہ بات بھی شامل ہے دیٹ ہی کین گیٹ ڈسپیوٹس ریفر ٹو آربیٹریشن. یعنی تنازعات جو ہیں آپس کے ممبران کے, سوسائٹیز کے, سوسائٹی ورسز ممبران یا ممبر ورسز سوسائٹی, ان کو ثالثی یعنی آربیٹریشن کے لیے بھی بھیجنا اس کی پاور یا جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. کلیمز اور پریارٹی کا تعین کرنا بھی جو ہے اٹس اے پاور آف اے لیکویڈیٹر. To investigate all claims against the society and subject to the provisions of this act as to decide questions of priority arising out of such claims and to pay ratably according to the amount of such debts, the surplus, if any,
being applied in payment of interest on return from the date of liquidation at a rate to be fixed by the registrar and not exceeding the contract ریٹ. یعنی سوسائٹی کے خلاف تمام دعووں کی جانچ کرنا, ترجیحی حقوق کا تعین کرنا, قرضوں کی مقدار کے مطابق مساوی ادائیگی کرنا, اضافی رقم سرپلس وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی لیکویڈیشن کی تاریخ سے سود یا واپسی میں استعمال ہوگی. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اضافی رقم یعنی سرپلس جو ہے لیکویڈیشن کی تاریخ سے سود یا واپسی میں استعمال ہوگی. شرح جو ہے رجسٹرار طے کرے گا کہ کتنا اس کی شرح ہوگی, لیکن معاہدے کی شرح سے زیادہ نہ ہوگی. دس از آلسو پاور آف اے لیکویڈیٹر دیٹ ہو وڈ پے دا لیکویڈیشن کاسٹ, یعنی لیکویڈیشن کاسٹ کون بیئر کرے گا, ٹو ڈیٹرمائن بائی وٹ پرسنز ان وٹ پرپورشن دا کاسٹ آف لیکویڈیشن شیل بی بورن, یعنی وہ یہ بھی تعین کرے گا کہ تصفیہ کے اخراجات کس نے اور کس تناسب سے برداشت کرنے ہیں. ایسٹس کی کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بھی he is authorized to give such directions in regard to collection and distribution of the assets of the society as may appear to be necessary for winding up the affairs of the society. یعنی سوسائٹی کے اثاثوں کی وصولی اور تقسیم کے بارے میں ہدایت دینا تاکہ تصفیہ مکمل ہو سکے. This is also jurisdiction and power of a liquidator. To fix the time or time within which creditors shall prove their debt and claims are to be included for the benefits of any distribution made before those debts or claims are proved. یعنی یہ تعین کرنا کہ قرضندگان کب تک اپنے دعوے ثابت کریں یا تقسیم میں شامل ہوں گے. This is also power of a liquidator that to carry on business of society so far as may be necessary for the beneficial winding up of the same. یعنی سوسائٹی کا کاروبار صرف اتنا جاری رکھنا جتنا تصفیہ کے لیے ضروری ہو. Provided that no liquidator shall determine the contribution, debt or dues to be recovered from the past members, the representative of deceased members, unless opportunity has been given to such past member or to such representative to answer the claim. یعنی جو بھی لیکویڈیٹر ہوگا وہ سابقہ ممبر یا فوت پانے والے ممبر کو نمائندے سے واجبات وصول نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا موقف پیش کرنے کا ان کو موقع نہ دیا جا سکے. This is also duty of liquidator that provided further that کہ وہ کیا کرے گا, all debts due to government shall have priority over all debts which are not secured by a mortgage, charge or lien on the property of society or any part thereof. حکومت کے واجبات تمام غیر محفوظ قرضوں پر ترجیحی ہوں گے, لیکن موجودہ قانونی دفعات جو کہ یہ ہیں وہ ریونیو کوڈ یا دیگر زمینی قوانین متاثر نہیں ہوں گے. یعنی اکارڈنگ ٹو دا سیکشن حکومت کے واجبات تمام غیر محفوظ قرضوں پر ترجیحی ہوں گے, لیکن جو بھی یہ دفعات ہیں یا دیگر زمینی قوانین یہ متاثر نہیں ہوں گے. یہ بھی تو حکومتی ہے نا, اسی لیے اگر ہم اس پورے سیکشن کا جو ہم ابھی کھپے ہیں تو اس کا یہ خلاصہ کریں تو اس کا یہ ہے کہ سیکشن 50 لیکویڈیٹر کے تمام قانونی, مالی اور انتظامی اختیارات کو واضح کرتا ہے. لیکویڈیٹر سوسائٹی کی اثاثوں کی تقسیم, قرضوں کی وصولی, قانونی کارروائی اور کاروبار کا محدود انتظام کر سکتا ہے. لیکویڈیٹر پتہ کون ہوتا ہے؟ وہی جو کیا کرتا ہے, کرکی کرتا ہے, نیلامی کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکشن سوسائٹی کی تصفیہ یعنی جو لیکویڈیشن ہے اس کی کے شفاف اور قانونی عمل کو یقینی بناتا ہے. اینڈ دس از موسٹ امپورٹنٹ سیکشن آف انٹائر ایکٹ 50A. اس سیکشن کے اندر اس نے بتائی ہیں پاور آف رجسٹرار ٹو اسیس ڈیمیج اگینسٹ ڈیلنکوئنٹ پروموٹرز ایکسیٹرا. کافی اہم ہے, اس بارے میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے. یعنی رجسٹرار کا اختیارات برائے نقصان کا تعین. ویئر in the course of winding up of a society, it appears that any person who has taken part in the organization or into the management of the society, or any past or present chairman, secretary, member or managing committee or any officer of society has misapplied or retained or become liable or accountable for any money or property of the society, or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the society, or where the society is acting
under subsection 4 of the section 34 as agent of financing bank or has made any payment contrary to the instructions of the financing bank, the registrar may himself or on the recommendation of the liquidator's auditor, inquiry officer in case of violation of section 44D or any of the creditor or contributory of the society, examine into the conduct of such person and make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof respectively with the interest at such rate as the registrar thinks just, or contribute such sum to the assets of the society or a financing bank by the way of compensation in regard to the misapplication, retainer, misfeasance or breach of trust as the registrar thinks just. یعنی یہ جو 50A ہے جس کے اندر پاور آف رجسٹرار سے متعلق اس نے بتایا ہوا ہے، اس کے اندر وہ بتاتا ہے جب کسی سوسائٹی کی تصفیہ یا وائنڈ اپ یا اس کو ختم یا اس کو کلوز کرنے کے دوران یہ ظاہر ہو کہ کوئی شخص جو سوسائٹی کے انتظام یا تنظیم میں حصہ لے رہا ہو یا سابقہ موجودہ چیئرمین، سیکٹری، مینیجنگ کمیٹی کا ممبر ہو، کوئی افسر ہو، اس نے سوسائٹی کے پیسوں یا اثاثوں کا غلط استعمال کیا ہے، اثاثوں کو اپنے پاس رکھا ہے، یا کسی رقم یا جائیداد کے لیے ذمہ دار یا جواب دہ ہے، یا سوسائٹی کے سلسلے میں غلط فعل یا مس فیزنس یا اعتماد کی خلاف ورزی یا بریچ آف ٹرسٹ کی ہے، اور یا اگر سوسائٹی کے سیکشن 34 کے تحت فنانسنگ بینک کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہو اور بینک کی ہدایت کے خلاف ورزی کوئی ادائیگی کی ہو اس بندے نے، تو رجسٹرار خود یا لیکویڈیٹر یا آڈیٹر یا انکوائری افسر سیکشن 44D کی خلاف ورزی کی صورت میں یا کسی قرض دہندہ کنٹریبیوٹر کی سفارش پر اس شخص کے رویے کی جانچ کر سکتا ہے اور ایک حکم جاری کر سکتا ہے کہ وہ رقم اثاثہ واپس کرے یا اس کا حصہ سوسائٹی یا فائنانسنگ بینک کے اثاثوں میں بطور معاوضہ جمع کرے جس پر رجسٹرار مناسب سود، انٹرسٹ یا رقم کی شرح طے کرے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو رجسٹرار کو اختیار حاصل ہے کہ اس سوسائٹی کے انتظام میں شامل افراد کی بدنظمی اور غلط استعمال کے خلاف قانونی کارروائی کرے، اور شامل افراد میں کون کون ہو سکتے ہیں؟ سابقہ یا موجودہ چیئرمین، سیکٹری، کمیٹی ممبران یا افسران، وہ لوگ جو سوسائٹی کے منصوبے میں حصہ لیتے ہیں۔ رجسٹرار رقم کی واپسی یا اثاثوں کی بحالی کا حکم دے سکتا ہے یا معاوضے کی رقم سوسائٹی کے بینک کے اثاثوں میں شامل کر سکتا ہے، اور یہ اختیار لیکویڈیٹر، آڈیٹر، انکوائری افسر یا قرض دہندگان کی سفارش پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بائی رجسٹرار۔ This section shall apply notwithstanding that the act is one for which the offender may be criminally responsible۔ یہ سیکشن اس صورت میں بھی لاگو ہوگا کہ جرم ایسا ہو جس کے لیے ملزم قانونی طور پر فوجداری کرمنلی ذمہ دار ہو، یعنی رجسٹرار کے اقدامات سول قانونی دائرے میں ہوں گے اور یہ کرمنل کیس کے علاوہ بھی نفاذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فوجداری مقدمے کے باوجود رجسٹرار معاوضہ یا واپسی کے لیے کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر اس کو آسان الفاظ میں سمجھیں تو اس کے مطابق جو سیکشن 50A ہے، اس کے مطابق رجسٹرار کو سوسائٹی کے منتظمین یا افسران کے غلط استعمال، بدنظمی یا اعتماد کی خلاف ورزی کے خلاف قانونی اور مالی کارروائی کا اختیار ہے۔ یہ سیکشن سوسائٹی کے اثاثوں کے تحفظ اور ذمہ دار افراد سے نقصان کی تلافی کو یقینی بناتا ہے۔ قانونی اور فوجداری ذمہ داری دونوں کی تحت یہ سیکشن کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ دوستو، جو اس ایکٹ کا سیکشن 51 ہے وہ بار یعنی پابندی آف سوٹ، مقدمے کی انوائنڈنگ، کسی چیز کو بند کرنے میں، اینڈ ریزولوشن میٹرز، یعنی جو سوسائٹی ہیں ان کو ان کے ختم ہونے میں، ان کے تحلیل ہونے میں، ان چیزوں وہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے بند ہونے کے لیے کے امور میں مقدمے بازی پر پابندی ہوگی۔ اس سیکشن 51 کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے، save in so far as is expressly provided in this act, no civil court shall take cognizance of any matter arising out any proceedings under chapter جو بھی 8A ہے connected with the winding up or dissolution of society under this act, when a winding up order has been made, no suit or other legal proceedings shall lie or be proceeded with against
the society except by leave of the registrar and subject to such terms as he may impose. یعنی اس سیکشن کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ اس قانون میں جہاں واضح طور پر اجازت دی گئی ہو وہاں کے علاوہ کوئی بھی سول عدالت سوسائٹی کی تصفیہ اگر وہ سوسائٹی ختم ہو رہی ہے, وائنڈ اپ ہو رہی ہے, کلوز ہو رہی ہے, وہ بند ہو رہی ہے, یا اس کے تحلیل سے متعلق کوئی بھی کسی بھی معاملے کو نہیں دیکھے گی. جب سوسائٹی کے خلاف تصفیہ اس کے ختم ہونے کا حکم جاری ہو جائے تو سوسائٹی کے خلاف کوئی مقدمہ یا قانونی کارروائی صرف رجسٹرار کی اجازت سے ہی کی جا سکتی ہے, اور رجسٹرار جو شرائط مقرر کرے گا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. کافی زیادہ پاور دی گئی ہیں رجسٹرار. اگر اس سیکشن کی وضاحت پڑھیں تو سول عدالت کی حدود بتائی گئی ہے. یہ سیکشن واضح کرتا ہے کہ سوسائٹی کی تصفیہ یا تحلیل کے معاملات میں سول عدالت کی مداخلت محدود ہے. ٹھیک ہے. تصفیہ کا حکم جاری ہونے کے بعد کے بارے میں وہ بتاتا ہے کسی بھی ممبر, قرض دہندہ یا شخص کو سوسائٹی کے خلاف براہ راست مقدمہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی اگر سوسائٹی وائنڈ اپ ہو رہی ہے, بند ہو رہی ہے, کلوز ہو رہی ہے. تو رجسٹرار کی اجازت ضروری ہے. یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ شرائط بھی لگا سکتا ہے کس طرح اور کس وقت دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. اگر بات کریں اس سیکشن کے مقصد کی تو یہ قانون تصفیہ اور تحلیل کے عمل کو منظم اور غیر متنازع بنانے کے لیے ہے, اور عدالتوں میں مقدمات کی وجہ سے تصفیہ کے عمل میں رکاوٹ نہیں آئے گی. اس کا بھی علاج 51 کے اندر بتایا گیا ہے. تو دوستو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس ایکٹ کا سیکشن 52 جو کہ ڈسپوزل آف سرپلس ایسٹس, یعنی اگر بہت سا پیسہ بن گیا, اضافی اثاثے بن گئے ہیں تو ان کے استعمال سے متعلق 52 سیکشن ہے. یہ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کا جو 52 سیکشن ہے. اس کے مطابق آفٹر آل دا لائبلٹیز انکلوڈنگ دا paid up share capital of a cancelled society have been met, the surplus assets shall not be divided among its members, but they shall be devoted to any object or objects described in the bylaws of the society. And when no object is so described to any object of the public utility determined by the general meeting of the society and approved by the registrar, or they may in consultation with them either be assigned to the registrar in whole or in part to any or all of the following. یعنی جب کسی منسوخ شدہ سوسائٹی کے تمام واجبات بشمول ادائیہ شدہ شیئر کیپٹل ادا کر دیے جائیں تو باقی بچنے والے اضافی اثاثے جو ہوں گے ان کو سرپلس ایسٹس ہوں گے تو ان کو ممبران میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. یہ اثاثے سوسائٹی کے بائی لاز میں بیان کیے گئے کسی مقصد یا مقاصد کے لیے وقف کیے جائیں گے. بائی لاز میں کوئی مقصد اگر بیان نہیں ہوا تو یہ اثاثے سوسائٹی کی جنرل میٹنگ کے ذریعے طے کردہ عوامی مفاد کے مقصد کے لیے وقف ہوں گے جس کی منظوری رجسٹرار سے حاصل کی جائے گی. رجسٹرار کے مشورے سے یہ اثاثے پورے یا جزوی طور پر درج ذیل میں سے کسی کے لیے بھی مختص کیے جا سکتے ہیں, جن میں سے لوکل اور کمیونل پبلک یوٹیلیٹی ہے, این آبجیکٹ آف پبلک یوٹیلیٹی اور لوکل کمیونل یعنی علاقائی یا کمیونٹی کے مفاز کے عوامی مقصد کے لیے, چیریٹیبل کسی پرپز کے لیے جس کی اردو اور انگلش یہ ہے, پروونشل کوآپریٹو کسی انسٹیٹیوٹ کے لیے, صوبائی کوآپریٹو کسی ادارے کے لیے, یا صوبائی کوآپریٹو بینک میں جمع کرایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس طرح کی نئی سوسائٹی رجسٹر نہ ہو جائے. رجسٹرار کی اجازت سے یہ اضافی اثاثے نئی سوسائٹی کے ریزرو فنڈ میں منتقل کیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر سیکشن 52 کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو سیکشن 52 یقینی بناتا ہے کہ منسوخ شدہ سوسائٹی کے اضافی اثاثے جو ہے وہ صرف ممبران میں تقسیم نہ ہوں, یہ اثاثے عوامی یا خیراتی مفاد کے لیے استعمال ہوں یا رجسٹرار کے مشورے سے مخصوص اداروں میں منتقل کیے جائیں. مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کے اثاثے قانونی اور اجتماعی فائدے کے لیے برقرار رہے. مزید اگر آسان پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ والا مختصر اس کا جو تجزیہ ہے اس کو پڑھ لیں. دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, سو ابھی ہم کیا کریں گے, ہم صرف اس کی اردو پڑھتے جائیں گے اور امپورٹنٹ چیزیں صرف اسکیمنگ سے جاتے جائیں گے. جو لوگ تھورلی پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس میں امپورٹنٹ چیزیں نکال کے ویڈیو کو پاس کر کے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کے نوٹس بنائیں گے. ضرور نوٹس بنائیے گا جب بھی کسی جاب کے لیے اپلائی کریں, کیونکہ نوٹس جب تک آپ نہیں بناتے تو ہو سکتا ہے سم ٹائم آپ پیپر تو پاس کر لیتے ہیں لیکن جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو رہ جاتے ہیں. سو نوٹس ضرور بنائیے گا. خیر
اب سے آنورڈ صرف ہم آسان اردو والے چیزوں کو پڑھیں گے, آسان الفاظ میں چیزوں کو کور کریں گے. خیر 57 جو 53 ہے اس کا سیکشن اٹ ڈیلز ود سرپلس ایسٹس آف دا ہاؤسنگ سوسائٹی, یعنی کوئی سوسائٹی نیلام ہو گئی یا لیکویڈیشن ہو گئی, کوئی سوسائٹی ختم ہو رہی ہے, تو اگر اس کے اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اگر اس کے پاس سرپلس ایسٹس ہیں تو کیا ہوگا. بتاتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کو تصفیہ یا وائنڈ اپ کے لیے ہدایت دی گئی ہیں اور وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, تو اس کے تمام متحرک اور غیر متحرک, حرکت کرنے والے اور رکے ہوئے جو اثاثے ہوں گے, تصفیہ یا تفصیل کے مقاصد کے لیے 3 افراد کے مشترکہ اختیارات میں منتقل کیے جائیں گے, بشرطے کہ تمام حقوق اور قانونی مفادات برقرار رہیں گے. 3 افراد میں سے ایک رجسٹرار کی طرف سے نامزد ہوگا, ایک سوسائٹی کی جنرل میٹنگ کے ذریعے سے مخصوص مقصد کے لیے نامزد ہوگا, اور ایک صوبائی کوآپریٹو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نامزد ہوگا. یہ تینوں افراد سوسائٹی کے تصفیہ یا تحلیل کے مقاصد کے لیے مشترکہ لیکویڈیٹر, جوائنٹ لیکویڈیٹرز ہوں گے, اور انہیں اس قانون کے تحت لیکویڈیٹر کے تمام اختیارات بھی حاصل ہوں گے. اور یہ افراد رجسٹرار کی منظوری سے سوسائٹی کا کام جاری رکھ سکتے ہیں. رجسٹرار کی منظوری اور سوسائٹی کے ممبران کی جنرل میٹنگ کے مشورے سے سوسائٹی کو دوبارہ تشکیل یا ریکنسٹرکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ, یا یہ لوگ سوسائٹی کی جائیداد فروخت کر سکتے ہیں تاکہ تمام متعلقہ مفادات کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جب سوسائٹی کی تمام ذمہ داریاں اور واجبات ادا ہو جائیں تو اضافی اثاثے جو سرپلس ایسٹ ہوں گے, جس کے بارے میں یہ سیکشن ہے, اس کو سیکشن 52 کے مطابق مقرر کردہ جو بھی اصول ہے ان کے مطابق آگے منتقل کر دیا جائے گا. یہ سیکشن 52 جو ابھی ہم نے پڑھا اس کے اس سے متعلق اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو یہ سیکشن جو 53 ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اثاثوں کے تحفظ اور استعمال کے خصوصی قواعد و ضوابط کو واضح کرتا ہے. اثاثے مشترکہ لیکویڈیٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تاکہ شفاف اور قانونی تصفیہ ممکن ہو. ہم نے پڑھا کہ ایک تو رجسٹرار, دوسرا کمیٹی, اور تیسرا جیسے بھی ہوگا, ہم نے ابھی اس کے بارے میں پڑھا ہے, تو اسی لیے یہ مشترکہ جو ہے وہ لیکویڈیٹر کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. لیکویڈیٹرز کو اختیار ہے کہ وہ سوسائٹی کو بحال, فروخت یا چلانے کے لیے اقدامات کریں. رجسٹرار کی منظوری کے تحت وہ ایسا کرتے ہیں. اضافی اثاثے صرف قانونی یا اور بائی لاز یا عوامی مفاد کے لیے استعمال ہوں گے. مختصر یہ کہ سیکشن جو 53 ہاؤسنگ سوسائٹی کے تصفیہ کے عدل کے عمل کو شفاف اور منظم اور قانونی بناتا ہے. تینوں مشترکہ لیکویڈیٹرز اثاثوں کے انتظام, سوسائٹی کی بحالی یا فروخت اور اضافی اثاثوں کے استعمال کے ذمہ دار ہیں. مقصد یہ ہے کہ تمام ممبران اور عوامی مفاد کے حقوق محفوظ رہیں. سیکشن 54 جو ہے وہ آربیٹریشن یا ثالثی سے متعلق ہے, یعنی اگر کسی سوسائٹی کے کاروبار یا معاملات سے متعلق تنازع پیدا ہو چکا ہے, البتہ یہ تنازع سوسائٹی یا اس کے کمیٹی کی جانب سے کسی ملازم کے خلاف ڈسپلن کے فیصلے سے متعلق نہیں ہونا چاہیے, تو جو تنازع ہے وہ درج ذیل ہو سکتا ہے. کون کون سا ہے, لیٹس سی. ممبران یا سابق ممبران یا دعوے دار اور سوسائٹی کے سابق یا موجودہ افسر یا ایجنٹ کا ملازم کے درمیان کوئی تنازع ہو, سوسائٹی یا اس کی کمیٹی اور کسی سابق یا موجودہ ممبر کے درمیان کوئی تنازع ہو, سوسائٹی یا اس کی کمیٹی اور کسی سابق یا موجودہ افسر یا ایجنٹ ملازم یا اس کے مضامین جو شیورٹی ہوتی ہیں کے درمیان کوئی ہو تنازع, چاہے وہ ضامن ہو یا سوسائٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو, اور یا پھر وہ کوئی 2 سوسائٹیوں کے درمیان ہو, تو کیا ہوگا, اٹ شیل بی ریفر ٹو دا رجسٹرار, وہ رجسٹرار کو ریفر ہو جائے گا فار دا ڈیسیجن بائی ہمسیلف اور ہز نومینی, یا تو وہ جو رجسٹرار ہے خود سے فیصلہ کرے گا یا کوئی بندہ منتخب کرے گا, بھائی آپ فیصلہ کریں. اور if either of the parties so desire, arbitration of 3 arbitrators who shall be the registrar or his nominee and 2 persons of whom one shall nominated by each of the parties concerned. بھائی اگر تو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو رجسٹرار ہوگا اور دوسرا دونوں پارٹیز کا منتخب کردہ ایک بندہ ہوگا, ٹھیک ہے. دونوں پارٹیز اپنا ایک بندہ منتخب کر کے اپنی آربیٹریشن کرائیں گے. اس سیکشن کے اندر وہ یہ بتا رہا ہے 54 سیکشن کے اندر. وہ مزید بتاتا ہے کہ تنازع میں شامل ہوگا کیا ہوگا, یہ سوال کہ آیا کوئی شخص سوسائٹی کا ممبر ہے یا تھا, مطلب کیا کس باتوں پہ یہ چیز پہ یہ لوگ آربیٹریشن کریں گے. مطلب اگر تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کوئی بندہ سوسائٹی کا ممبر ہے کہ نہیں ہے یہ, اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کے ممبر سابق ممبر یا غیر ممبر سے واجب الالات قرض, اگر تو اسے پیسہ یا مطالبات یا سابق ممبر یا غیر ممبر کے وارث یا اثاثے سے دعویٰ, چاہے وہ قرض یا دعویٰ تسلیم شدہ ہو یا نہ ہو, مطلب اس طرح کے معاملات سے متعلق آربیٹریشن یہ لوگ کریں گے. مگر شرط یہ ہے کہ اگر سوسائٹی اور دعوے دار یا مختلف دعوے داروں کے درمیان قانونی اور حقائق کے پیچیدہ مسائل ہوں تو رجسٹرار اپنی ثوابدید سے کارروائی معطل کر سکتا ہے جب تک کہ یہ سوال کسی معمول کے مقدمے میں حل نہ
ہو جائے. اگر رجسٹرار کے معطلی کے حکم کے 6 ماہ کے اندر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا گیا تو رجسٹرار سیکشن کے پہلے پیراگراف کے مطابق کارروائی کرے گا. مختصر یہ ہے کہ دوستو یہ سیکشن سوسائٹی کے کاروباری تنازعات میں ثالثی اور رجسٹرار کی مداخلت کو قانونی شکل دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ تنازعات کو جلد اور شفاف طریقے سے حل کیا جائے اور عدالتوں میں غیر ضروری مقدمات نہ بنے. دوستو اس ایکٹ کا جو سیکشن 55 ہے وہ اٹیچمنٹ بیفور اوارڈ یعنی فیصلے سے پہلے جائیداد کی منسلکی سے متعلق ہے, کسی کے ساتھ منسلک کرنے سے متعلق ہے. مطلب کرکی ہو گئی بھائی, اب کیا کرنا ہے, اب اس بارے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے. اس سیکشن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس جو جائیداد ہے جس کی کرکی ہو رہی ہے اس کا وہ کس سے منسلک ہوگی, بیفور بینگ آربیٹریٹر اور بیفور بینگ سولڈ آؤٹ, یا پھر جب اسے لیکویڈیٹ کیے جانے سے پہلے. اگر کوئی تنازع سیکشن 54 کے تحت رجسٹرار کے پاس یا سیکشن 50G کے تحت ثالثی کے لیے بھیجا گیا ہے اور رجسٹرار اس کا نمائندہ یا ثالث انکوائری یا دیگر ذرائع سے مطمئن ہو جائیں تو کسی پارٹی کا مقصد ممکنہ فیصلے کی عمل درآمد کو روکنا یا تاخیر کرنا ہو تو, مطلب بھائی رجسٹرار کے پاس مطمئن ہو گیا اور اب ان پارٹیز میں سے کسی کا مقصد ہے کہ بھائی جو فیصلہ ہونا ہے اس کو روکنا وغیرہ ہو یا اس کو تاخیر میں ڈالنا ہو, کیونکہ کوئی سٹیکس ہو سکتے ہیں لوگوں کے, کوئی فائدے ہو سکتے ہیں اس میں لوگوں کے. تو کچھ کنڈیشنز دی گئی ہیں جن پہ رجسٹرار اقدام کر سکتا ہے. کون کون سی؟ اگر پارٹی اپنی جائیداد کا مکمل یا کسی حصے کا انتقال یا فروخت کرنے والی ہو تو رجسٹرار کو اگر مناسب ضمانت فراہم نہ کی گئی ہو تو پارٹی کی جائیداد کی مشروط ضبطی کنڈیشنل اٹیچمنٹ کا حکم دے سکتا ہے. اس ضبطی کا اثر وہی ہوگا جو کسی مجاز سول عدالت کے حکم سے حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ جو سیکشن 55 ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ثالثی یا رجسٹرار کے فیصلے کے عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنے والی پارٹی کو روکا جا سکے. یہ ان کو اتھرائز کرتی ہے رجسٹرار کو کچھ اسپیشل میجرز لینے میں. دوستو مختصر یہ کہ یہ سیکشن ثالثی فیصلے سے پہلے احتیاطی کارروائی کے لیے ہے. رجسٹرار کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جائیداد کی مشروط ضبطی کر دے تاکہ فیصلے کی عمل درآمد میں کسی کو رکاوٹ نہ ڈالنے دیا جائے. یہ اقدام مناسب ضمانت کے بغیر کیا جا سکتا ہے. جو سیکشن 56 ہے وہ ہے ریگارڈنگ اپیل اگینسٹ اوارڈ آف آربیٹریٹر یا ثالث کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنا. یعنی اگر کسی پارٹی کو رجسٹرار کے نمائندے کے کسی فیصلے سے, یہاں پہ یہ نہیں ہے رجسٹرار کے کسی نمائندے کے کسی فیصلے سے سیکشن 54 کے تحت یا سیکشن 54A کے ذیلی شق 3 کے تحت کوئی مسئلہ ہے تو وہ رجسٹرار کے نمائندے یا ثالثوں کے سیکشن 55 کے تحت جاری کردہ حکم سے اعتراض اگر اس کو ہے تو وہ پارٹی فیصلے یا حکم کی تاریخ سے 1 ماہ کے اندر رجسٹرار کے پاس اپیل کر سکتا ہے. کس کے پاس؟ رجسٹرار کے پاس, اور رجسٹرار پھر اس اپیل کا فیصلہ کرے گا. مقصد یہ کہ یہ سیکشن ثالثی اور رجسٹرار کے فیصلوں میں قانونی شفافیت اور نگرانی کو یقینی بناتا ہے. اپیل کا حق محدود مدت یعنی 1 ماہ کے اندر ہے تاکہ فیصلے میں تاخیر نہ ہو اور رجسٹرار کا فیصلہ حتمی اور لاگو کرنے کے قابل ہوگا. اس کو کسی بھی اور فردر جگہ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. دوستو سیکشن جو 57 ہے وہ بتاتا ہے اباؤٹ فائنلٹی آف اوارڈز ان سرٹن آرڈرز, یعنی بعض احکامات میں فیصلوں کی حتمیت میں. یعنی رجسٹرار کا فیصلہ جو ہوگا نا بعض صورتوں میں آخری اور حتمی ہوگا, اس کو کسی بھی جگہ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. دس از ٹولڈ ان سیکشن 57 آف دا ایکٹ 1925. ثالثوں کا فیصلہ رجسٹرار یا اس کے نمائندے کا فیصلہ سیکشن 54 یا 54A کے تحت یا رجسٹرار کے تحت اپیل میں دیا گیا فیصلہ سیکشن 56 کے تحت سیکشن 64 اور 64A کی شقوں کے تحت مخصوص حالات کے علاوہ اور حتمی اور قطعی ہوگا اور اسے کسی بھی سول یا ریونیو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. دس از ٹولڈ ان سیکشن 55. اگر آپ مزید انگلش پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر لکھی ہوئی ہے. دوستو جو سیکشن 58 ہے اٹس اباؤٹ دا پاورز ٹو انفورس اٹینڈنس, یعنی حاضری کے نفاذ کے اختیارات. اکارڈنگ ٹو دس سیکشن جہاں بھی اس قانون میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار یا اس کے نامزد کردہ نمائندے کو عام یا خاص تحریری حکم کے ذریعے سیکشن 43 کے تحت انکوائری کرنی ہو تو سیکشن 44 کے تحت معائنہ کرنا ہو یا سیکشن 44 کے تحت معائنہ کرنا ہو یا سوسائٹی کو ختم کرنا ہو یا ثالثی کرنی ہو, تو ان تمام صورتوں میں وہ رجسٹرار یا نمائندہ اختیار رکھتا ہے کہ گواہوں بشمول متعلقہ فریقین کی حاضری طلب کرے اور ان پر گواہی دینے کے لیے مجبور بھی کرے اور دستاویزات کی پیشی بھی انہی طریقوں سے جہاں تک ممکن ہو 1908 کے سول
پروسیجر کوڈ کے مطابق وہ کروا سکتا ہے. ہی اور شی جو بھی وہ ہوگا رجسٹرار یا اس کا نمائندہ وہ آتھورائز ہوگا یہ کرنے کا. یعنی سیکشن 58 جو ہے وہ اس میں رجسٹرار اور اس کے نمائندے کو عدالتی طاقت کے برابر اختیار دیا گیا ہے تاکہ وہ تحقیقات، معائنہ، تصفیہ یا ثالثی کے دوران گواہوں کو طلب کرے، فریقین کو پیش کرے اور دستاویزات پیش کروائے. اور یہ اختیار سول کوڈ کے طریقہ کار کے مطابق استعمال کیا جائے گا تاکہ قانونی طور پر مضبوط اور مؤثر عمل ہوں. دوستو جو سیکشن 59 ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ دا منی ہاؤ ریکورڈ، یعنی پیسے کی وصولی کا طریقہ. اس کے مطابق ہر حکم جو سیکشن 50 کے تحت، 50A کے تحت رجسٹرار، سیکشن 50G 54 یا 54A3 کے تحت رجسٹرار یا اس کے نمائندے یا ثالثوں کی طرف سے ہو، سیکشن 56 کے تحت اپیل میں دیا گیا ہو یا سیکشن 64A کے تحت دیا گیا ہو، اگر ان پر عمل نہ کیا گیا تو رجسٹرار یا لیکویڈیٹر کے دستخط شدہ سرٹیفکیٹ پر یہ حکم سول عدالت کے فیصلے کے برابر سمجھا جائے گا اور اسی طرح اس کا نفاذ کیا جائے گا. رجسٹرار یا اس کا مجاز افسر حکومت کی مقرر کردہ قواعد کے مطابق اور اس قانون میں موجود دیگر طریقوں کو نقصان پہنچائے بغیر لیکویڈیٹر یا رجسٹرار کے فیصلے حکم کے تحت رقم کی وصولی کے لیے کلیکٹر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے جو کلیکٹر ہوتا ہے اور درج ذیل رقم وصول کی جا سکتی ہیں. سول عدالت کے حکم یا رجسٹرار لیکویڈیٹر کے فیصلے ایوارڈ کے تحت واجب الالات ہوں گے. سیکٹری کوآپریٹیوز یا رجسٹرار درخواست پر ہدایت دے سکتا ہے کہ کسی حکم یا ایوارڈ کو سول پروسیجر کوڈ جو 1908 ہے یا کسی اور نافذ قانون کے مطابق نافذ کیا جائے گا. مجاز جو افسر ہے اس کو سول عدالت کا درجہ بھی دیا جائے گا. مطلب بھائی رجسٹرار تو ہے ہی ہے، اب جس کو سیکٹری کوآپریٹیو، اب جس کو جو ہے رجسٹرار درخواست پر کسی بھی ذیلی افسر کو، مجاز افسر کو سول عدالت کا درجہ دیا جا سکتا ہے. جو بھی وہ مجاز افسر ہوگا، جو بھی الائنڈ اور اسائنڈ افسر ہوگا، اس کو اس کے احکامات کا کافی زیادہ لیگلی پاورفل ہوں گے. مختصر یہ کہ رجسٹرار یا اس کا مجاز افسر جو حکومت کی طرف سے احکام یا وارڈ کے نفاذ کے لیے مجاز ہوگا، سول عدالت کے برابر اس کو سمجھا جائے گا اور اسے سول پروسیجر کوڈ کے تحت نافذ کرنے والی عدالت کے اختیارات بھی حاصل ہوں گے. اگر سیکشن 59 کو مختصر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو سیکشن 59 کا مقصد ہے لیکویڈیٹر، رجسٹرار یا ثالث کے فیصلوں کے احکام پر مالی عمل درآمد کو یقینی بنانا. اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ فیصلے سول عدالت کے حکم کے برابر قانونی حیثیت رکھتے ہیں. زمین کے محصول یا دیگر مجاز طریقوں سے رقم وصول کی جا سکتی ہے. رجسٹرار یا مجاز افسر سول عدالت کے اختیارات رکھتے ہیں تاکہ رقم مؤثر طریقے سے وصول ہوں، اور قانونی اثر اس کا یہ ہے کہ یہ سیکشن سوسائٹی کے مالی معاملات میں شفافیت، مؤثریت اور قانونی قوت فراہم کرتا ہے. دوستو 59A جو سیکشن ہے اٹ از اباؤٹ ٹرانسفر آف پراپرٹی وچ کین ناٹ بی سولڈ، یعنی ایسی جائیداد کی منتقلی جو فروخت نہیں ہو سکتی. یہ جو 59 سیکشن ہے اس کے تحت اگر سیکشن 59 کے تحت نافذ کرنے کے لیے کوئی حکم جاری ہوا ہے اور کوئی جائیداد فروخت نہ ہو سکے کیونکہ خریدار موجود نہیں ہیں اور یہ جائیداد فریق کے قبضے میں ہے یا اس کی طرف سے کسی کے قبضے میں ہے یا کسی نے اس پر دعویٰ کیا ہے جو فریق نے بعد میں بنایا ہے، تو عدالت یا کلیکٹر رجسٹرار کی پیشگی رضامندی سے یہ ہدایت کر سکتا ہے. کیا ہدایت کر سکتا ہے وہ ایسی صورتحال میں کہ یہ جائیداد یا اس کا کوئی حصہ اس سوسائٹی کو منتقل کیا جائے جس نے حکم کے نفاذ کے لیے درخواست دی تھی، اور یہ جائیداد یا اس کا کوئی حصہ مقرر کردہ طریقے سے سوسائٹی کے حوالے کیا جائے. قواعد و ضوابط اور کسی دوسرے شخص کے جائز حقوق، رکاوٹیں، ذمہ داریاں، داموں کے تحفظ کے مطابق یہ جائیداد یا اس کا حصہ سوسائٹی کے پاس اس شرط و ضوابط پر رہے گا جو عدالت یا کلیکٹر اور سوسائٹی کے درمیان طے ہوگا. رجسٹرار یا لیکویڈیٹر یا اسسٹنٹ رجسٹرار کے سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد کسی بھی نجی منتقلی، قبضے کی منتقلی، رکاوٹ یا ذمہ داری کی کوئی کارروائی سوسائٹی کے خلاف باطل اور غیر مؤثر ہوگی. مختصر یہ کہ یہ سیکشن ان جائیدادوں کے بارے میں ہے جنہیں فروخت کرنا ممکن نہیں ہے. عدالت یا کلیکٹر رجسٹرار کی اجازت سے یہ جائیداد سوسائٹی کو منتقل کر سکتا ہے تاکہ حکم نافذ ہو سکے، سوسائٹی کے حقوق محفوظ رہیں اور کسی بھی بعد کی نجی منتقلی کے دعوے کو باطل قرار دیا جائے. مقصد یہ کہ سوسائٹی کے احکامات پر عمل درآمد یقینی ہو اور فریقین کے خلاف قانونی پیچیدگیاں ختم ہوں. مطلب جو جائیداد خریدی نہیں جا سکتی کسی بھی لیگل گراؤنڈز پہ بیچی نہیں جا سکی تاکہ جو بندہ ہے، جو انٹیٹی ہے، اس کا قرض ادا ہو سکے، تو کیا ہوگا کہ وہ جائیداد جائے گی سوسائٹی کو، پھر سوسائٹی اس کو ڈیفینڈ کرے گی ہر ایک فارم میں.